बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 अप्रैल इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं और कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आई हैं उसमें सबसे पहले तो जो अभी बड़ी हैरानकुन तफसीलात कुछ आ रही हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस दोनों पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, कह रहे हैं इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रिस्क है। और छोटे से वफ्द को इस्लामाबाद भेजने की वजह क्या है? पाकिस्तान में आला शख्सियात ईरान की इस वक्त मिन्नत तरला, लेकिन ईरान का वफ्द पाकिस्तान आने को क्यों तैयार नहीं? इसहाक डार, शहबाज शरीफ की ईरान से राब्ते हैं, अमरीकी वफ्द इंतजार में बैठा है। लेकिन हालात क्या हैं कि अब ईरान अमरीकी जंग का दूसरा राउंड अरब ममालिक के लिए मौत का कुआं, 6000 अरब डॉलर का खजाना खाली अरब ममालिक के। ये तफसील बताता हूँ कि ईरान अमरीका इसराइल जंग महंगी तरीन जंग दुनिया की। ट्रंप की बेवकूफ़ियों से यूरोप भी डूब रहा है। अबनाए हरमस की बंदिश से यूरोप में बड़े पैमाने पर ऑयल बहरान शुरू, जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकने का खदशा, ईरान के साथ मामलात क्या चल रहे हैं। और अभी जेएलएम अकेडमी में जो मिर्ज़ा इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर कातलाना हमला, उस पर भी, और तहरीक इंसाफ का मर्दान जलसा जो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या मुज़ाहमत का आगाज़ हुआ या ट्रक की बत्ती के पीछे क़यादत ने लगाया है। सुहेल आफरीदी लाहौर आज़ाद कश्मीर से तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी सख्त तनकीद क्यों हो रही है? इस वक्त महंगा तेल, खुदकशियाँ और घंटों की लोड शेडिंग, मुआशी हालात में पाकिस्तान में मजीद झटके और तबाही। तफसील से बात करें तो इस वक्त सीज़ फायर में जो 72 से कम घंटे 68 के करीब रह गए, और भारी किस्म की जंगी तैयारियां भी एक तरफ बड़े अरूज पर इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अहम ममालिक ईरान की मिन्नत तरला भी कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए आमादगा करने की पूरी कोशिश। इस्लामाबाद में सरीना होटल को मुकम्मल खाली करवा के फ़ौज की तहवील में दे दिया गया। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी अपनी गाड़ियाँ, ट्रक्स, फौजी जंगी साजो सामान, सिक्योरिटी, हथियार सब कुछ लेकर पहुँच गए दूसरे राउंड के लिए, और पहले से आकर बैठ के ईरान के इंतज़ार कर रहे हैं। और मुज़ाकरात के दौर को कामयाब करने के लिए भी, इस मुआहदा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मंगल या बुध को दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ, साइन करने के लिए। लेकिन शायद मुश्किल है, जब तक मुंह बंद ना हो, ट्विटर बंद ना हो, या मोबाइल साथ ना हो, फिर शायद मामला आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा डेडलॉक जो इस वक्त पहला बुनियादी नुकता था। तस्नीम न्यूज़ ने लेकिन अभी दावा किया कि जब तक अबनाए हरमस की नाकाबंदी नहीं खुलती, ईरान मुज़ाकरात के लिए वफ्द नहीं भेजेगा। अब बॉल एक दफ़ा फिर अमेरिका के कोर्ट में। मुज़ाकराती अमल देखें 28 फरवरी के हमलों के बाद शुरू हुआ। 6 मार्च को ट्रंप ने जो गैर मशरूत हथियार डालने के कि कोई मुआहदा ना करने की शर्त रखी, लेकिन 15 दिन के बाद कहा आखिरी तारीख दे रहा हूँ, अबनाए हरमस खोलो। फिर 23 मार्च को अपनी ही डेडलाइन को मौखर किया। उसके बाद 3 बार तोसीक की, फिर 7 अप्रैल को उसने, और फिर 8 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया। और उससे पहले न्यूक्लियर हमले का भी आपको याद होगा ऐलान किया, लेकिन फिर पीछे हटा। वो भी आके बताता हूँ आपको क्यों। 11 अप्रैल को फिर इस्लामाबाद टॉक्स, जिसमें अमरीकी नायब सदर आया, वज़ीर ख़ारजा ईरान के साथ बात हुई, नाकाम हुए। 12 अप्रैल को अबनाए हरमस पर नाकाबंदी का ऐलान हुआ, और 5 दिन यानी 17 अप्रैल को ईरान से अबनाए हरमस खोलने का 1 घंटे का पैगाम। और फिर ट्रंप का बयान कि नाकाबंदी मौजूद रहेगी, दोबारा अबनाए हरमस बंद 18 अप्रैल को। तो ये मामला अब तक यहाँ पहुँचा है। सख्त तरीन बयानात, अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी, ईरान की तरफ से अबनाए हरमस का कंट्रोल, और फिर अमेरिका पर ये इल्ज़ामात के नाकाबंदी, जंग बंदी की शराइत इन्होंने तोड़ी, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, इन्होंने फायरिंग की, वही जो एक मामूल है। अमरीकी सफ़ों में इस वक्त बदतरीन बदनज़मी नज़र आ रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान वफ्द में लीडिंग रोल किरदार नहीं करेगा कि सिक्योरिटी का ख़तरा है। ट्रंप का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, टॉप फॉरेन पॉलिसी का जो डिप्लोमेट्स, नुमाइंदे, वाइट हाउस तवानाई का वज़ीर माइक वॉट्स कह रहा है कि जेडी वेंस पाकिस्तान वफ्द की नुमाइंदगी करेगा। अजीब सी बात है। और ईरान कह रहा है ज़रा रुको, अभी पहले नाकाबंदी छोड़ो और मुआहदा दिखाओ। देखिए सोचने की बात है, अगर जेडी वेंस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान नहीं आ सकता, क्लियरेंस नहीं मिली, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे आएगा? इसे कैसे क्लियरेंस मिलेगी? अमेरिकी सदर नायब सदर से तो ज़्यादा अहम है। असल मसला ये नहीं है। असल मसला है कि अगर ईरान का वफ्द ना आया तो बेइज्जती होगी, शर्मिंदगी होगी, बयानिया टूटेगा। अमेरिकी नायब सदर पहुँच गया, ईरानी सदर पहुँच गया, लेकिन ईरानी नहीं आए क्योंकि नाकाबंदी नहीं खुली, तो फिर ये मामला ख़राब है। सूरत हाल ये है कि अभी सोमवार के दिन से इन्होंने तो तैयारियां पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बड़े ज़ोर शोर से की हुई हैं। पूरे शहर को एक दफ़ा फिर लॉकडाउन किया हुआ, ट्रैफिक दरम भरम की हुई है। और इस्लामाबाद में अभी शहबाज शरीफ जो है वो ईरानी सदर से फ़ोन पर मिन्नत तरला कर रहे हैं कि एक बंदा भेज दें, चाहे एक बंदा, मुज़ाकरात को अमल शुरू करवा दें। क्योंकि ट्रंप ने इनके बाजू मरोड़ा हुआ, बुरी तरह गर्दन पर पैर रखा है। ये जिम्मेदारी है इनकी कि ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाना है, डरा धमका कर लाएँ, धमकियाँ दे के, लालच से लाएँ, मिन्नत तरला करें, जो मर्जी करें, ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लेकर आएँ। और ये इस तरह के अबनाए हरमस पर नाकाबंदी रहे। अब यहाँ इसराइल के 2 असासे मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आए, जिन्होंने दोनों मुज़ाकरात नाकाम किए। और ट्रंप ने कहा मैं देखना चाहता हूँ कल होता क्या है, फिर फैसला करूँगा कि क्या करना है।
اب ان مذاکرات کے سلسلے میں دیکھیں جو اصل گڑبڑ جو ابھی بھی چل رہی ہے، یاد رکھیں، وہ ٹرمپ کے بیانات ہیں، اور اس کے ساتھ امریکہ میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر دو طرح کے لوگ، جنگ کے حامی اور جنگ کے مخالف، اور اس میں دیکھیں ٹرمپ نے ہی آخر میں سرنڈر کرنا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، آخر میں ہوگا ہی، لیکن اسرائیل کی لابی کا دباؤ بھی ہے، نیتن یاہو کا بھی دباؤ ہے، ٹرمپ کی ساکھ کا مسئلہ ہے، فیس سیونگ کا مسئلہ ہے، اس کے دعوے ہیں، اس کے بیانات ہیں، ٹویٹس ہیں، اب یہ سب کچھ کاؤنٹر کرنا بھی امریکیوں کے لیے بڑا مشکل اس وقت لگ رہا ہے۔ ٹرمپ نے بہت سارے محاذوں پر کھلا چھوڑا ہوا ہے، ایک طرف یہ مذاکرات کا دعویٰ بھی کرتا ہے، دوسری طرف اس کا پیغام دیکھیں کہ ڈیل قبول کرو، بڑی مناسب بڑی معقول ڈیل دے رہے ہیں، نہ قبول کی تو پھر ہر پاور پلانٹ پر حملہ کریں گے، ہر پل تباہ کریں گے، اور وہ کروں گا جو پچھلے 47 سال میں کسی امریکی صدر نے نہیں کیا، پورا ملک تباہ کر دوں گا، اور اب نائے ہرمز پہ گولیاں چلائیں ایران نے۔ اچھا، یہ اس کے دیکھیں بیانات ہیں، اب ان بیانات کے بعد کس طرح ایران کی بات سنے گا؟ اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی کہہ رہا ہے ہم نے کی ہوئی خود، اور $500 ملین کہتا ہے ایران کا روز کا نقصان۔ $500 ملین کیا چیز ہے؟ ایران کو انہوں نے پیغام دیا اب نائے ہرمز ہم کھول دیں گے، ناکہ بندی اٹھا دیں گے، لبنان میں سیز فائر موجود ہے، اور ٹرمپ کے بیانات صرف فیس سیونگ ہے، آپ آ جائیں، آپ صرف بات چیت کے لیے آ جائیں۔ یہ پچھلے معاملات جو مذاکرات میں دیکھیں کافی حد تک کامیاب ہوئے تھے، اس میں صرف ایک یورینیم کی افسودگی کا معاملہ تھا۔ یہ ٹرمپ کے بیانات کے بعد معاملہ خراب ہوا جب اس نے کہا نا ایران سرنڈر کر رہا ہے، ہتھیار ہمارے حوالے کر رہا ہے، جو اس کی بیانیے کی جنگ ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، یہ اپنے آپ کو خود فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے ہوتا نہیں، کوئی دیتا ہے آپ کو، جیسے پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں لیڈرشپ کو ایران میں یہ پتہ چل گیا کہ جنیوا میں جیسے عمان میں ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا مذاکرات میں، اور امریکی فوجی حملے شروع ہو گئے، اسلام آباد میں یہی واردات ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے سفارتکاری کی دروازے بند کیے۔ یہ دروازے دیکھیں بند نہیں کرتے، ڈیموکریٹس ہیں، مذاکرات ہیں، کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کی میں اگر آپ کو ایک مثال سمجھاؤں کہ جلدی سمجھ آئے گی، جیسے خان نے کہا نا میرے تمام سیاسی ساتھیوں کو، رہنماؤں کو اور خواتین کو پہلے جیلوں سے آزاد کرو، پھر آنا میرے ساتھ بات چیت کرنا۔ ایران نے بھی وہی کہا کہ لبنان میں سیز فائر کرو، ہماری ناکہ بندی اٹھاؤ، ہمارے منجمد اثاثے بحال کرو، پھر ہم اب نائے ہرمز کھولیں گے۔ یورینیم منتقل نہیں ہوگا، البتہ اس کی افسودگی کے لیے سالوں کا سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ کتنے سال ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن ایران دیکھیں ایک بات یاد رکھیں سب کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، اپنے اوپر تمام عائد پابندیاں ہٹانا چاہتا ہے، اپنی معیشت بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنی بندرگاہوں سے تیل کی برآمد کو بیچ کے ایک ترقی یافتہ ملک بننا چاہتا ہے۔ ان کے کھربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں، پچھلے 47 سال سے تجارت بند ہے، اور مذاکرات دیکھیں یہ دو معاملات پر ہیں، ایک اصفہان کے پہاڑوں کے نیچے سرنگوں میں پڑا ہوا یہ افسودہ یورینیم جو 12 دن کی جنگ میں ٹرمپ تباہ نہیں کر سکا، B-52 بمبار بھیج کر بھی، اس یورینیم کو نکالنے کے لیے خصوصی آپریشن بھی کیا ڈیلٹا فورس کا، وہ بھی ناکام ہوا۔ صورت صرف ایک ہی ہے، ایران رضامند ہو، انٹرنیشنل اٹامک انرجی یورینیم کو حاصل کرے، جو کہ ایران کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹرمپ کی دھمکیوں سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جنگوں کی دھمکیاں اس سے تو ایران کبھی بھی نہیں مانے گا، یہ دھمکی کی زبان تو جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ پھر ٹرمپ نے دیکھیں جو اپنے جنگی ہتھیاروں کے بحری بیڑوں کی بات کی، وہاں پاسداران انقلاب نے بھی ایرو اسپیس کمانڈر میجر جنرل سید ماجد موسوی ہیں، انہوں نے کہا کہ سیز فائر کے دوران ہم بھی اپنے میزائلوں کو اس لیول پر اپ گریڈ کر چکے ہیں، ایندھن حاصل کر چکے ہیں، ڈرون لانچنگ پیڈز حاصل کر چکے ہیں جو پہلے نہیں تھے، تو یہ حملے اب صرف ایران کی طرف سے اب نہیں ہوں گے بلکہ ایسی طرف سے ہوں گے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں، یعنی ایران نے بھی پورا پلان کیا ہوا ہے۔ آج انہوں نے اپنے اس ڈرون افسر کو بھی منظر عام پر لائے جو F-35 جہاز جس نے گرایا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہیں اور ٹیکنالوجی بھی۔ اور ایک طرف ایران کے رہنما دیکھیں اس ممکنہ اگلی جنگ کے حملے پر اپنی شہادتوں کی اطلاعات بھی دے رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا میں بھی شہادت کے لیے تیار ہوں۔ اسپیکر محمد باقر غالواف نے بھی کہا کہ عوام کے حقوق کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے ہم سب لوگ شہید ہونے کے لیے لائن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے پاس بلا شبہ پیسہ ہے، ان کے پاس جنگی آلات ہیں، ان کے پاس وسیع ذخائر ہیں، ان کی بڑی فوج ہے، وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کا، لیکن ہمارے پاس جو غیر روایتی ہتھیاروں سے لڑنے کا تجربہ ہے، جو ہمارے پاس جو جنگی حکمت عملی ہے، ہم بڑے سے بڑے دشمن کو پسپا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس شہید ہونے والے لوگ ہیں، بھاگنے والے نہیں۔ ان کے 8 جرنیل یاد کریں امریکہ کے ریزائن کر کے چلے گئے، تو 2 سپر پاورز کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہیں۔ اور ابھی تو دیکھیں امریکی وزیر خارجہ نے کیا بات تسلیم کی کہ جو ٹرمپ کا بیان تھا پس پردہ، اس کی حقائق کی تہذیب مٹا دینے والی صرف ایک دھمکی تھی، ایسا کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ ایران کے اندر خود وہ کہہ رہا ہے کہ فوج بھیجنا دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پورا آرٹیکل لکھا کہ 10 لاکھ کی فوج بھیجیں تو اس میں سے بھی کم از کم 50,000 لوگ مارے جائیں، کم از کم۔ جزیرہ خارق پر قبضہ بھی کر رہے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں امریکی فوجی مارے گئے تو یہ کسی صورت میں انہیں ادارہ گوارا نہیں ہے کہ امریکی کیوں برداشت کریں گے اسرائیل کے لیے جنگ کے لیے۔ تو معاملہ مذاکرات کے لیے اب اس میں ایک اور بڑا اہم ٹوسٹ ہے، وہ جو روس کی طرف سے دوبارہ پیشکش، اور یہ روس کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اپنے لیے۔ روس نے کہا یہ افسودہ یورینیم جو ہے یہ منتقلی کے لیے ہم تیار ہیں۔
ایران کے بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر روس کا حملہ 180 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں. یاد رکھیے گا 8 اپریل کو جب ایٹمی حملے کی دھمکی دی تو انہیں منتقل کیا گیا، لیکن روس پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ 440 کلو گرام یورینیم جو ہے منتقل کریں اور اس کے بدلے میں انہیں یوکرین دیں، یوکرین کی جنگ. اب ٹرمپ تو اس وقت ایران کو وینزویلا سمجھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں جو ابھی تک بیک فائر ہو رہی ہیں، لیکن جنگ کے بادل جو ہے مڈل ایسٹ پر بری طرح چھائے ہوئے ہیں. اور ایران کے صدر کا جو ابھی بیان آیا اس سے پہلے کہ جس میں حملے کے بارے میں ٹرمپ کی اس نے دھمکی دی کہ حملے کا دفاع ضرور کریں گے، اور صرف وہی نہیں کر سکتا جو مردہ ہوتا ہے، زندہ لوگ دفاع کرتے ہیں. یورینیم افسودگی ہمارا حق ہے، اسے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم آزاد لوگ ہیں، ناانصافی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. باخدا وہی بیانات، وہ جو خان کہتے ہیں نا یزید کی بیعت نہیں کروں گا، شرائط نہیں مانوں گا، نو مئی فالس فلیگ نہیں مانوں گا. میں نے آپ کو بارہا کہا کہ خان کا اور ایران کا نظریہ بالکل ایک جیسے، دشمن بھی ایک جیسے. بہرحال ٹرمپ کے ابھی جو ابنائے حرمس میں بیان وہ بھی ایران نے جھوٹے ثابت کیے. میڈیا نے تصاویر تسنیم نیوز نے جاری کی، 2 آئل ٹینکر ابنائے حرمس سے واپس جا رہے ہیں، ایک پر انگولا کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور دوسرے پر بوٹسوانا کا. یہ باقاعدہ پاسداران انقلاب نے جنگی کشتیوں کی تصویریں جاری کی ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ جی ابنائے حرمس تو میں نے ناکہ بندی کی ہے، تو پھر یہ جہاز ایران کیوں بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ کے 4 CC-17 جہاز قبرص میں بھاری اسلحہ لے کر پہنچے دباؤ کے لیے، دستخط کے لیے. لیکن ایران کے لوگ ایران کی قیادت خان کی طرح نہیں مان رہی. کیا انہوں نے انصاف کے مطابق بات کریں گے، دھمکی سے بات نہیں مانیں گے. اب دیکھیں اس جنگ میں روکنے کا یا آگے بڑھنے کا سب سے اہم معاملہ جو آپ کو بتاؤں وہ عرب ممالک. یہ جو جنگ پچھلی ہوئی تھی، ابھی جو سیز فائر اگر یہ شروع ہوگی تو کیا ہوگا، ذرا یہ غور سے سمجھیں. اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ان خلیجی ممالک کو ہے، بہت بڑا خطرہ. 6 کھرب ڈالر کا خزانہ ان کا اڑ جائے گا. آپ اندازہ کریں پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے 68 ارب روپیہ، یہ ان کا ڈالر ان کا 6000 ارب ہے. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب 2021 سے انہوں نے سینکڑوں ارب کے منصوبے لگائے ہیں. کہاں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، قرضوں کے انفراسٹرکچر میں، کھیلوں میں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ تیل اور گیس کے جو بنیادی ڈھانچے ابھی ایران نے نقصان پہنچائے ان کی ابھی بڑی لمبی چوڑی مرمت ہونی ہے. ایران کا 19 ارب کا خرچہ ہے، قطر کا 20 ارب ڈالر کا، صرف گیس کو ٹھیک کرنا. پھر دفاعی اخراجات جو ان کے بڑھ چکے ہیں، ان کی جو سرمایہ کاری دنیا میں ہوئی ہوئی آپ کو پتہ ہے، جو اثاثے ہیں انہیں فل فور بیچنا یا فروخت کرنا آسان کام نہیں ہے. عرب امارات جو ایک محفوظ ملک تھا وہ تصور ختم ہو گیا. اب یہاں نیئر فیوچر کوئی بڑا انویسٹر نہیں آ سکتا. ان کے معاشی ڈھانچے جو انہوں نے تیل پر انحصار سے ہٹنے کے لیے بنائے، جیسے سیاحت تھی، یہ جہازوں کی صنعت تھی، یہ ایئرپورٹس وغیرہ، ریل اسٹیٹ تھے، کھیلوں کی کمپنیاں تھیں، انٹرنیشنل کمپنی، یہ سارے کے سارے بری طرح متاثر. تو یہ جنگ شروع ہوئی، یہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. ان کے پاس پھر واقعی وہ پاکستان میں شیخ بن جائے گی. اور یہ بالکل وہی حالات ہے جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں فیصل مسجد کے سامنے بری امام، وہاں بھی گھر گرائے گئے ہیں 1947 سے بنے ہوئے. اور وہاں دارالحکومت اسلام آباد کے اندر غزہ لبنان جیسے مناظر آپ کو نظر آئے. وہی اسلام آباد کلب ہے کچھ دور، 51 ایکڑ زمین پر قبضہ ہے ایلیٹ کا، اشرفیہ کا. ڈان کی پوری خبر ہے آج کی، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا. لیکن جیسے لوڈ شیڈنگ میں آپ بھگتتے ہیں، معاشی بحران آپ بھگتتے ہیں، بجلی گیس بے روزگاری مہنگائی آپ بھگتتے ہیں، یہ صرف مذاکرات کرتے ہیں. اچھا ان مذاکرات کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے پاکستان کو، بہت بڑا فائدہ، یہ آپ بھول گئے شاید. بارڈرز پہ امن ہے، افغانستان ہندوستان دونوں طرف بالکل امن. پاکستان کے اندر بلوچستان میں اب کوئی BLA کو کالے دم تنظیم حملہ نہیں کر رہی. خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ لیں کوئی بڑا آپریشن ہوا، بند ہو گیا. وادی تیرا لوگ واپس، ڈرون حملے نہیں ہو رہے. اب اچانک ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہوگی، جیسے دہشت گردی ساری چھٹیوں پہ چلے گئے. دیکھیں نا کہاں گئے فتنۃ الخوارج، کہاں گئے فتنۃ الہندوستان، یہ سارا خاموش کیسے ہو گیا ایک دم. تو اس میں تو مریم نواز کو آپ کریڈٹ دیں جن کا ایک بیان ہے، جن کا دہشت گردی کے پیچھے ہے کون. بہرحال کوئی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے دہشت گردی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ سارے مصروف ہیں. اب آج تحریک انصاف کے جلسے کی طرف، بڑا اہم معاملہ، بہت بڑا جلسہ مردان میں، بڑی طاقتور پاورفل جلسہ. خان کے نام پر عوام، خان کے نام پر نکلے ہوئے سونامی نظر آ رہا تھا کہ عوام خان کے لیے ہر لمحے تیار ہے. جلسے میں کھچا کھچ ہر طرف عوام. یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ 90% عوام خان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سہیل افریدی نے اعلان کیا اس جلسے میں کہ 25 اپریل سے کشمیر اور پھر 1 مئی کو لاہور جائیں گے. اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلی جو ہے اس کا اجلاس وہ گراؤنڈ میں ہوگا. اس جلسے کا لب لباب یہی ان کی تقریر کا تھا. لیکن عوام کا اتنی بڑی تعداد میں آنا، خیبر پختونخوا خان کا اپنا آپ کو پتہ ہے الگ ہے، وہاں چھائے ہوئے خان پاکستان کی طرح. یہاں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی نظر نہیں آئے. قیادت البتہ ایک طرف قافلے ان کے نظر آتے، گاڑیاں بھر بھر کے اپنے شہر میں جلسے کے لیے بڑی زور و شور سے انہوں نے جان ماری. کہ پکڑ تکڑ تو ہے نہیں، خوشی خوشی اپنی اپنی گاڑیوں پہ جا رہے ہیں. حکومت بھی ہے ان کی ظاہر ہے، اور 3 سال بلکہ 4 سال ہو گئے خان کی حکومت گرا کے، اور عمران خان قید میں تو 982-85 دن ہو گئے.
اب یہ اپنے شہروں میں جلسے ضرور کر رہے ہیں، اس قابل ہیں، پنجاب نہیں جا سکتے، اسلام آباد نہیں جا سکتے، سوابی کے پل تک نہیں پہنچ سکتے، اٹک پل نہیں بند کر سکتے، جلسے 3 سال چھوڑ 4 سال بھی کرتے رہے اقتدار قائم کرنے کے لیے، ہر مہینہ بھی ایسے جلسہ کرتے رہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ضرور ہے۔ یہ جلسہ البتہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت آپ دیکھیں کسی نے کوئی آج تنقید نہیں کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ تحریک انصاف کے اس جلسے پر اس دفعہ کوئی کرسیاں گننا، کوئی بالکل خاموشی ہے حکومتی صفوں میں۔ بیرسٹر گور نے تقریر کی بڑی ٹکا گئی کہ جی خان کی کال آئے گی تو نکلیں گے۔ مطلب دیکھیں یہ پی ٹی وی کی کسی زمانے میں وہ رابطہ ٹوٹ جاتا تھا، اشتہار آ گیا تھا انتظار فرمائے، وہ والا کام۔ سہیل افریدی اور بیرسٹر گور ایک ہی متفق کا موقف تھا کہ خان کی کال آئے گی تو تحریک چلے گی۔ مطلب ایک تو انہیں پتہ ہے کہ خان سے ملاقات اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دیں گی، کتنا عرصہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے سہیل افریدی کو آئے ہوئے۔ سہیل افریدی اگر یہ اعلان کرتے ہیں نا، جس طرح لیما خان نے کہا اٹک پل پر بیٹھ جائیں گے، دھرنا دیں گے، اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک خان سے ملاقات بھی ہوتی، پھر لائے عمل بھی ہوتا۔ لائے عمل پر بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، لائے عمل یہ دیں گے، لائے عمل وہ دیں گے۔ ہائے ہائے، خان کو سوچ کے نا مطلب یہ قیادت دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ۔ عثمان بزدار کی آج ایک تصویر نظر آئی جو یسر رضا گیلانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بزدار وزیر اعلیٰ تھا عمران خان کا۔ یہ جو کہتے ہیں نا بیرسٹر گور کو عمران خان نے لگایا ہے، سہیل افریدی کو عمران خان نے لگایا ہے، عثمان بزدار کو بھی عمران خان نے لگایا تھا۔ لیکن عمران خان کسی کی نیت اور اس کا ایمان نہیں بدل سکتا۔ عمران خان نے تو کہا فرشتے کہاں سے لوں، انہی میں سے ہی لینے ہیں لوگ، اب انہی میں سے ہی لے جاتے ہیں، چاہے کارکن کو لے لیں یا چاہے کسی کروڑپتی کو لے لیں، وہ سارے بک جاتے ہیں، سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خان کیا کرے بیچارہ۔ لیکن اس صورتحال میں وہ آج بھی اس میدان میں اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے جس طرح ایران کھڑا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے دلیر رہنما تو موجود ہے، پیچھے سارے ماٹھے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ انہی لوگوں سے لوگوں کو امید بھی ہے کہ یہی آگے چلیں گے۔ عمران خان سے ملاقات کا بھی، عمران خان کی بہنوں کا اس پر رد عمل ضرور آنا چاہیے تھا، اور وہ شاید میں کوشش کروں گا اب انٹرویو ان کے ساتھ کر کے یہ ان کی تاثرات جو آپ تک پہنچاؤں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔